नाज़रीन करम और सामीन मोहतरम, सिकंदर अब्बासी आपसे सलाम अर्ज़ करता है। गुज़श्ता नशस्त में हमने सोचा करो सोचना ज़रूरी है के हवाले से चंद मारूज़ात आपके सामने रखी थी और इस हवाले से जनाब सवाल पैदा हुआ जहनों के अंदर कि क्या सोचें। सोचते तो हम हर वक्त हैं, इंसान तो हर वक्त सोचता रहता है चलते फिरते। तो बिल्कुल सब ये सही है कि इंसान सोचने और समझने की सलाहियत लेकर पैदा हुआ है, इसलिए सोचना तो उसकी जिबल्लत में शामिल है। जब हमने सोचने की अहमियत पे ज़ोर दिया था तो उस वक्त हमारा नुक्ते नज़र ये था कि हम कायनाती अशिया पर, समाजी हक़ाइक़ पर गैर जज्बाती अंदाज से सोचें और हक़ाइक़ तक पहुंचने की कोशिश करें। तो इससे हमारा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि हम जो रोज़ाना ज़िंदगी के मामलात में रोज़मर्रा के मसाइल में जो सोचते रहते हैं तो वो तो एक फितरी सा अमल है। मैंने अर्ज़ किया था कि इंसान हैवान के तौर पर भी सोचता है। हैवान सारे सोचते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर सोचते हैं अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए, लेकिन वो सोचना जिससे इंसान कायनात की हक़ाइक़ पर गौर करता है वो किसी और को हासिल नहीं, ये सिर्फ़ इंसान के हिस्से में आई हुई सोच है। और वो इसलिए है कि मज़हब की रूह से इंसान के अंदर खुदाबंदी रूह भर दी गई है, जिसके हवाले से इंसान में एक शख्सियत, एक ज़ात का एहसास और तस्वुर पैदा होता है। तो ये सोचना जो है ये एक ख़ास किस्म का सोचना है और इसके लिए अल्लामा इकबाल ने दो तरह की अक्लों का जिक्र किया है अपनी शायरी के अंदर। एक है अक्ल खुदबीन और दूसरी है अक्ल जहांबीन। तो जनाब आज हमारा मौजू यही है कि अक्ल खुदबीन क्या है और अक्ल जहांबीन क्या है। असल में एक सोच जो हैवान में है वो जिबिल्लत के मातहत होती है। हर हैवान अपनी जिबिल्लती ज़रूरतों के तहत सोचता है। इंसान भी चूँकि थिंकिंग बीइंग है, सोशल बीइंग है, इसलिए वो भी सोचता है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपने घर के लिए सोचता है, अपनी इनफरादी ज़रूरियात के लिए सोचता है। तो ये वो सोच है जिसे अल्लामा इकबाल ने अक्ल खुदबीन कहा है। और एक सोच उसके बरक्स है जिसके हवाले से इंसान कायनात पे गौर करता है, खालिक पे गौर करता है, तमाम कायनाती मखलूक़ात पर गौर करता है, समाजी हक़ाइक़ पे गौर करता है, मारूज़ी अशिया पे गौर करता है। तो ये अक़ल जो है जो इन अशिया को, इन हक़ाइक़ को यानी मारूज़ी हक़ाइक़ को सोचने और समझने की कोशिश करती है, ये अक्ल जहांबीन है अल्लामा इकबाल के लफ्ज़ों में। अल्लामा इकबाल ने इस हवाले से जो अशार कहे हैं फ़ारसी के अंदर, उसमें है कि अक्ल खुदबीन दिगर व अक्ल जहांबीन दिगर अस्त, बाले बुलबुलो बाजुए शाहीन दिगर अस्त। आ खुश अक़ल ए आ खुश अक़ल के पहनाए दो आलम दारद, नूरे अफरश्ताओ सोज़े दिल आदम दारद। फ़ारसी के अशार हैं, खूबसूरत अशार हैं। मतलब इसका यह है कि अक्ल खुदबीन दीगर और अक्ल जहांबीन दीगर अस्त। अक्ल खुदबीन एक अलग चीज़ है और अक्ल जहांबीन एक अलग चीज़ है। फिर उसकी तशबीह देकर अल्लामा इकबाल समझाते हैं, बाले बुलबुल दिगर व बाजू ए शाही दिगर अस्त। मतलब यह है कि जिस तरह बुलबुल के बाल यानी बुलबुल के विंग्स अलग चीज़ होती हैं, इस तरह शाहीन के बाजू अलग चीज़ होते हैं। यानी अक्ल खुदबीन को बाले बुलबुल से अल्लामा इकबाल ने तशबीह दी और अक्ल जहांबीन को बाजुए शाही से तशबीह दी। उसके बाद अल्लामा इकबाल ने यह कहा कि ए खुशा अक़ल के पहनाए दो आलम दारद, यानी ए इंसान बेहतरीन अक़ल, खुश अक़ल वो है जो पहनाए दो आलम दारद, जो दो आलम की वुसअत रखती है, जो दो आलम की वुसअतों पे छा जाने की
صلاحیت رکھتی ہے۔ نور افرشتہ و سوز دل آدم دارد، اس کے اندر فرشتوں کا نور بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر آدم کا یعنی انسان کے دل کا سوز بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جس کے اندر فرشتوں کا نور اور سوز دل آدم بھرا ہوا ہوتا ہے اور جو پہنائے دو عالم پہ چھائی ہوئی عقل ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے عقل جہاں بین۔ اب جناب عقل جہاں بین بڑی نعمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فلسفے کے اندر تو فلسفیوں نے عقل کو بھی اس طرح کئی خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک ہے فلسفیوں کے نزدیک عقل وہ جو عقل استدلالی ہوتی ہے، اور ایک عقل وہ ہوتی ہے جو عقل وجدانی ہوتی ہے، یعنی انٹیوشنل انٹیلیکٹ یا انٹیوشنل ریزننگ۔ اور وہ جو عقل استدلالی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں انسان دلیل سے کام لیتا ہے اور آرگیو کرتا ہے، اور آرگیومنٹ کے بہت سے بیسس بنیادیں ہوتی ہیں۔ تو جناب یہ عقل استدلالی وہ عقل ہے جسے ہم عقل عملی کہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات، کاروبار کے معاملات اور اس طرح جو بھی روزانہ زندگی میں ہمارے مسائل سامنے آتے ہیں، اس کو ہم جب حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عقل استدلالی سے حل کرتے ہیں، اور یہ وہ عقل ہے جو عقل عملی بھی ہوتی ہے، دلیل دلائل کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے عقل وجدانی، یعنی جب وجدان انسان کا، انٹیوشن انسان کا کام کرتا ہے اور انسان چھپی ہوئی حقیقتوں کو سمجھنے لگتا ہے، یہ عقل وجدانی ہوتی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں، علامہ اقبال نے اسے عقل جہاں بین کا نام دیا۔ اور یہ دونوں عقلیں انسان کو ملی ہوئی ہیں، لیکن عقل وجدانی کچھ لوگوں کو بطور خاص اس کا حصہ کچھ خاص ہی ملا ہوا ہوتا ہے، اور عقل استدلالی تو بہرحال ہر انسان کے پاس ہوتی ہے۔ کانٹ نے پیور انٹیلیکٹ کا نام لیا تھا۔ پیور انٹیلیکٹ جو ہے وہ کائناتی حقائق کو، خالق کو، کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے مطلوب ہوتی ہے، لیکن کانٹ کے بقول یہ عقل جو ہے وہ انسان کو میسر نہیں، یعنی پیور انٹیلیکٹ جیسے آپ کہیں۔ پیور انٹیلیکٹ وہ ہوتی ہے جس میں انسان جذبات سے عاری ہو کر بالکل خالص عقل کو استعمال میں لا کر حقائق تک پہنچے۔ تو کانٹ کے بقول تو یہ انسان کو عقل حاصل ہی نہیں، لہذا بقول کانٹ انسان کائناتی حقائق کو، خالق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے جو عقل جہاں بین کا تصور دیا، علامہ اقبال نے عقل جہاں بین کو ایک اور جگہ وحی کا نام دیا ہے، اور اس میں علامہ اقبال نے شاعری کے اندر جو اس حوالے سے ربائی لکھی ہے کہ عقل خود بین غافل از بہبود غیر، عقل جہاں بین جو ہوتی ہے وہ سب کا مفاد دیکھتی ہے، لیکن عقل خود بین غافل از بہبود غیر، عقل خود بین غیر کے مفاد سے بالکل غافل ہوتی ہے۔ سود خود بیند نہ بیند سود غیر، یعنی وہ اپنا مفاد دیکھتی ہے، بس وہی حق بینند سود ہما در نگاہش سود و بہبود ہما، یہ وہی ہوتی ہے، وہی یہ حق، یعنی وہ چیز جیسے مذہب کی زبان میں وہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبروں کو وہ ملتی ہے، وہی حق بینند سود ہما، وہی عقل جہاں بین ہر کسی کا مفاد دیکھتی ہے، در نگاہش سود و بہبود ہما۔ تو مطلب یہ ہے کہ عقل جہاں بین کو علامہ اقبال نے وحی کا نام بھی دیا ہے۔ گویا یہ وحی جو ہے، اس کے حوالے سے جب ہم کائنات پر غور کریں گے تو کائنات کے اندر انسان کو بہت سی چیزیں خدا کے حوالے سے بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور کائنات کی حقیقت بھی تھوڑی بہت سمجھنے میں انسان کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہی تو پیغمبروں کو ملتی ہے،
باقی غیر انبیاء جو ہوتے ہیں، باقی مخلوق جو ہوتی ہے، وہ خالی وحی پر ایمان ہی لا سکتی ہے۔ لہٰذا اب چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب چونکہ نبیوں کا سلسلہ بند ہے، انسان کے لیے بس یہی ہے کہ وہ اس طرح کی عقل سے کام لے جسے ہم عقل جہاں بین کہتے ہیں۔ عقل جہاں بین بہر صورت انسانوں کو ملتی ہے، جس کی روح سے انسان کائناتی اشیاء پہ غور و فکر کرتا ہے اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک دعا مانگی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ یا رب ارنی حقائق الاشیاء کما ہی ہے، اے میرے رب مجھے حقائق اشیاء کی حقیقتیں اس طرح دکھا جیسا کہ وہ فی الحقیقت ہیں۔ تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ خود پیغمبر بھی کائناتی حقائق کو معلوم کرنے کے لیے، کائناتی حقائق کا ادراک حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو وہی کے ملنے کے باوجود بھی عقل جہاں بین کو استعمال میں لانے کی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام دعائیں مانگتے رہے۔ تو جناب انسان کا علم جو ہے وہ ان تمام عقول سے، ان تمام عقلوں سے حاصل ہوتا ہے، اور انسان جب ان عقول کو یعنی ان عقلوں کو صحیح طور سے استعمال کرتا ہے تبھی وہ صحیح طور پر انسان بن پاتا ہے۔ ورنہ تو جناب وہی بات جو غالب نے کہی تھی کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اکثر آدمی انسان اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ اپنے عقل خود بین سے اوپر نہیں اٹھتے، عقل جہاں بین تک نہیں جاتے، عقل جہاں بین کو بروئے کار نہیں لاتے۔ اس پہ مجھے یاد آتا ہے اقبال ہی نے کہا ہے کہ براہیمی نظر مگر مشکل سے ہوتی ہے پیدا، براہیمی نظر مگر مشکل سے ہوتی ہے پیدا، کہ ہوس سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ انسان کے اندر اپنی جذباتی خواہشیں، جذباتی ہوس انسان کے اندر تصویریں بنا لیتی ہے۔ مختلف قسم کے رویے، بت پرستانہ رویے، صورت پرستانہ رویے، خود غرضانہ رویے انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ چھپ چھپ کے یہ ہوس جو ہوتی ہے انسان کے اندر تصویریں بنا لیتی ہیں۔ ابراہیم کی سی نظر ہر کسی کے پاس پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے کہ انسان عقل جہاں بین کو کام میں لائے۔ اکثر انسان اس عقل جہاں بین کو کام میں نہیں لاتے، وہ اپنے عقل خود بین کے زیر اثر ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو میرے محترم، جب ہم نے کہا تھا کہ سوچا کرو، سوچنا ضروری ہے، تو اس وقت ہمارا مطلب یہی تھا کہ آپ یہ جو روزمرہ کی عملی عقل ہے جس میں آپ روزمرہ کے معاملات نمٹاتے رہتے ہیں، آپ اس سے تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچئے، حقائق پر سوچئے۔ جب آپ مذہبی ہیں تو مذہب کی حقیقت کو اس کی بنیادی کتاب کی روشنی میں دیکھیں۔ جیسے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے جو بنیادی سورس آف گائیڈنس ہے وہ ہے قرآن حکیم۔ تو قرآن حکیم کی روشنی میں ہم اپنے مذہب کا، اپنی مذہبی رسومات کا، اپنے عقائد کا جائزہ لیں، اور پھر جناب ہم مسلمان کے طور پر یہ دیکھیں کہ قرآن حکیم نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، تاریخ کے حوالے سے کیا رہنمائی دی ہے، رسومات کے حوالے سے کیا رہنمائی دی ہے، اخلاقیات کے حوالے سے کیا رہنمائی دی ہے، اور پھر عقائد کے حوالے سے کیا رہنمائی دی ہے۔ جب ہم قرآن حکیم کی روشنی میں اپنے عقائد کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے ہمیں بہر صورت عقل جہاں بین ہی سے کام لینا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں بہر صورت دلائل کے ساتھ بات کرنا ہوگی، اس لیے کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر اللہ تعالیٰ گندگی کو مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ہم مسلمان اپنے عقائد قرآن کی روشنی میں ترتیب نہیں دیتے، بلکہ آپ دیکھیے مختلف مفسروں نے کئی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں جس کا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی باتیں لکھیں۔ آپ ہر چیز کو پڑھیں، آپ تقابلی مطالعہ کریں، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، مختلف مفسروں کے
تفسیری نوٹس جو ہیں وہ جب آپ پڑھیں تو ان کا تقابل کریں، لیکن عقل جہاں بین کی روشنی میں، اس عقل کی روشنی میں جو غیر جذباتی ہوتی ہے، اس استدلال کے حوالے سے آپ عقل استدلالی کے حوالے سے آپ اس پر غور کریں جو آپ کو کسی منطقی نتیجے پہ پہنچائے۔ ایسا ہوگا تو پھر جناب آپ دین کے اصلی مغز تک پہنچ جائیں گے۔ مولانا روم نے تبھی تو کہا تھا کہ ماذ قرآن مغز را برداشتم استخوان را پیش سگا انداختم، ہم نے قرآن سے مغز لے لیا، اب باقی ہیں ہڈیاں جس پہ لوگ ہیں جو وہ لڑ رہے ہیں۔ تو سب مولانا روم نے یہ اس لیے کہا تھا کہ قرآن حکیم کو بھی اگر آپ عقل جہاں بین کی روشنی میں نہ دیکھیں گے تو آپ کو مغز قرآن بھی نہ ملے گا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں گے کئی تفسیروں کے اندر تفسیری نوٹ میں لکھا ہوا ہے، مثلا مولانا فرمان علی صاحب نے ایک جگہ سورہ احزاب کے اندر جو آیت تطہیر ہے اس کے تفسیری نوٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت یہاں پہ ترتیب کے لحاظ سے غلط طور پر رکھی گئی ہے۔ مولانا فرمان علی صاحب نے لکھا ہے یہ آیت تطہیر کے حوالے سے کہ یہ آیت جہاں رکھی ہوئی ہے غلط رکھی ہوئی ہے۔ تو جناب یہ انداز سوچنے کا جذباتی ہے، یہ فرقہ وارانہ ہے۔ اس طرح تو آپ قرآن حکیم سے ہدایت کبھی نہیں پا سکیں گے۔ قرآن حکیم کی ترتیب جیسی ہے ویسی ہے جو پیغمبر اسلام نے رکھی تھی، جو صحابہ کرام نے رکھی ہے، لیکن اس پہ اگر آج کے دور کا انسان اپنی مخصوص فرقہ وارانہ سوچ سے عقل خودبی کے حوالے سے اگر وہ یہ رائے دیتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں۔ اور پھر خالی مذہب ہی نہیں، آپ سیاست میں دیکھیں، ہم نعرے بلند کرتے ہیں، نعروں کے پیچھے کیا فلسفی ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے یہ ہم سامنے نہیں رکھتے۔ جمہوریت خالی ووٹوں کی گنتی کا نام نہیں، جمہوریت وہ ہے جس میں آپ عوام کی بھلائی کے لیے سوچیں، ملک و ملت کی بھلائی کے لیے سوچیں۔ ایسا نہیں تو جمہوریت تو پھر وہی چیز ہو گئی کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ اور علامہ اقبال نے اس حوالے سے بھی کہا تھا گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت۔ تو جناب اس طرح تو پھر تنقید ہوگی، جمہوریت پر بھی تنقید ہوگی۔ وہ نظام حکومت جو عوام کے لیے ہو، عوام کی رائے سے ہو اور عوام کی بھلائی کے لیے ہو، ملک و ملت کی بھلائی کے لیے ہو، وہی جمہوریت ہے، ورنہ نہیں تو پھر جناب یہ عقل خودبین کے حوالے سے یہ ہمارے سیاسی نعرے، یہ ہماری مذہبی تفرقہ آرائیاں سب بے سود ہیں۔ اس سے تو ہم کبھی بھی بلندیوں پر، فکر و خیال کی بلندیوں کو چھونے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ ایک جگہ مجھے اس وقت ایک قول یاد آیا ہے، انگریزی میں کہا ہے کسی نے کہ مائنڈ از لائک اے پیراشوٹ، انسانی ذہن پیراشوٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اٹ ورکس پراپرلی وین اٹ از اوپن، یہ تب ہی صحیح کام کرتا ہے جب یہ کھلتا ہے۔ پیراشوٹ جب کھلتا ہے تب کام کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح مائنڈ بھی ہے، مائنڈ کو اگر آپ کھلا رکھیں تو پھر آپ حقائق تک پہنچیں۔ اگر مائنڈ کو آپ نے اپنی جذباتی کیفیت یا جذباتی حالت کے اندر آپ نے رکھا، جذبات کو اپنے ذہن پہ غالب رکھا، تو پھر مائنڈ آپ کا صحیح کام نہیں کرے گا، پھر مائنڈ آپ کا خود بین ہو کے رہ جائے گا، پھر مائنڈ آپ کا عقل جہاں بین کا سا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وہ عقل جو خود بینی کے دائرے سے نکلے اور جہاں بینی کے دائرے میں آئے، جو جذباتیت کی کثافت سے نکلے اور ایک پیوریفائڈ عقل بن کے سوچے، وہی قلب سلیم ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اسی قلب سلیم کی تعریف میں لکھا ہے کہ وہی آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں جو من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کی طرف آتے ہیں قلب سلیم کے ساتھ، یعنی عقل جہاں بین کے ساتھ۔ تو میرے محترم، یہی آج ہم نے آپ سے کہنا چاہا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو عقل جہاں بین کے تابع رکھیں
عقل خودبین کے دائرے سے نکل آئیے، جذباتیت کے دائرے سے نکل آئیے. آپ کسی بھی مذہب کے ہوں، آپ کسی بھی سیاست کے نظریے سے وابستہ ہوں، لیکن عقل جہاں بین کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کیجیے. یقیناً آپ سچائیوں کو پالیں گے.